अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ दो मेजर डेवलपमेंट शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि किस तरह बिल्ली थैले से बिल आखिर बाहर आ गई और वही हुआ जिसका हम सबको डर था। इंतखाबात अब 90 रोज के अंदर नहीं होंगे। असेंबलियों की तहलील के 90 रोज के अंदर आइन का आर्टिकल 224 कहता है कि इंतखाबात होना तय है। अगर इंतखाबात 90 रोज के अंदर नहीं होते तो ऑब्वियसली ये आइन की खिलाफ वर्जी है और आइन से मुतसादम वो फैसला होगा। बहरहाल आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि जिम्मेदार है 90 रोज के अंदर आम इंतखाबात के इनेकाद का, उसने एक एलामिया जारी किया है और अब बाज़ाब्ता तौर पर आप कह सकते हैं कि अपनी महरूमी का इजहार किया है 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद पर। और उन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि 90 रोज में इंतखाबात नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अब मुल्क भर में हल्का बंदियां कराने का फैसला किया है और सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से इस हवाले से मुआवनत भी तलब कर ली है। ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 7 अगस्त को मरदमशुमारी की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। आपको मालूम है जो इक्तिसादी कौंसिल है उसकी जानिब से एक फैसला किया गया था और मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद दोबारा हल्का बंदियां करानी या कराना आईनी जिम्मेदारी है। ये कहना है इलेक्शन कमीशन का कि जो नई हल्का बंदियां हैं या दोबारा हल्का बंदियां हैं, ये कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। मगर 14 मई को आम इंतखाबात कराना, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक शेड्यूल जारी किया और बताया कि आपकी आईनी जिम्मेदारी है, उस वक्त इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ हीले बहाने करता हमें नजर आया। मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि इदारों पर तकिया किया, बिल आखिर इंतखाबात जो है वो ताखीर का शिकार हो गए। मैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ये फरमाता है कि आम इंतखाबात का इनेकाद 90 रोज के अंदर मुमकिन नहीं रहा और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अब मुल्क भर में जो हल्का बंदियां हैं नई मरदमशुमारी के बाद, उसका एक शेड्यूल जारी किया है और बताया है कि हल्का बंदियां 14 दिसंबर तक मुकम्मल की जाएंगी, जबकि नवंबर में 90 रोज की जो मुद्दत है वो मुकम्मल हो रही है। और ये कहा गया है कि 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी अशात की जाएगी। नोटिफिकेशन भी इसका जारी हो चुका है। 21 अगस्त को चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी और यकम से 4 सितंबर तक हल्का बंदियों कमेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और हल्का बंदियों की इब्तिदाई अशात 9 अक्टूबर को होगी। हल्का बंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकेंगी और इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक इन शिकायत पर समाअत करेगा। ये है इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जो कि अब से कुछ देर कबल ही मंजर आम पर आया है, जब वफाकी निगरान काबीना ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया है और एक आप कह सकते हैं कि प्री प्लान हमें नजर आ रहा था कि यही कुछ होगा। और मेरी आज इंस्टेंटली एक मुलाकात हुई है और अपने ही दफ्तर में, क्योंकि हमारे ही साथ काम कर रहे थे मुर्तजा सोलंकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने, क्योंकि उनका नाम भी आया निगरान वजीर इत्तलात के लिए और जो कि उन्होंने अब हल्फ भी उठा लिया है बतौर निगरान वजीर इत्तलात, और हल्फ उठाने से पहले वो हमारे दफ्तर इस्लामाबाद में आए, मैं वहीं मौजूद था। तो वैसे ही गुफ्तगू में मैंने उनसे एक सवाल पूछ लिया। मैंने कहा एज अ सीनियर जर्नलिस्ट और आप तो हमेशा से आइन की पासदारी की बात भी करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, तो क्या 90 रोज में अगर इंतखाबात नहीं होते जो आइन में दर्ज है एक तरीक़ाकार, तो क्या आप उस हुकूमत का हिस्सा रहेंगे या इस निगरान सेटअप का हिस्सा रहेंगे या खुद को अलग कर लेंगे? उस पर उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। मुर्तजा सोलंकी साहब ने फरमाया कि मैं अपनी राय इस पर गुज़िश्ता रात एक टीवी प्रोग्राम में भी दे चुका हूं कि 90 रोज के अंदर आम इंतखाबात का इनेकाद अब मुमकिन नहीं रहा। जो हल्का बंदियां हैं वो 90 रोज से कबल जो है वो उनका आप कह सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता और उनके मुताबिक फरवरी मार्च से पहले पहले इंतखाबात नहीं होंगे। जब मैंने कहा कि इससे भी आगे जाने का इम्कान है इंतखाबात का, तो उस पर उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल, अगर फरवरी या मार्च से आगे जाती है तारीख तो एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। अब अगर इंतखाबात कुछ अरसे के लिए डिले होते भी हैं तो उसके पीछे एक ठोस रीजन होगी हल्का बंदियों की। जब ये भी प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद कोई जवाब बनता नहीं है, फिर ऑब्वियसली
جو کانسٹیٹیوشنل ایک بحران ہے وہ پیدا ہوگا۔ یہ کہنا تھا نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب کا۔ تو ہمیں تو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو انتخابات ہیں وہ فروری سے قبل نہیں ہو سکتے۔ اب آج باضابطہ طور پر اس کا اعلان بھی ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا انتخابات ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف ہے، عمران خان صاحب ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان، جن کے بارے میں آج بھی محتاط اندازے کے مطابق اگر بات کریں تو مقبول ترین سیاسی رہنما ہے، گو کہ اس وقت وہ اسیری میں ہے، قید میں ہے، اٹک جیل کے اندر موجود ہیں، اور ان سے حالانکہ کسی کو ملنے تک نہیں دیا جا رہا۔ اب غالباً ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ان سے گزشتہ روز ملنے کی اجازت دی گئی، ادروائز ان کے وکلاء بھی ان سے نہیں مل پا رہے۔ اور اس صورتحال میں اب جو سابقہ حکومت ہے یعنی لیگی رہنما ہے، وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کے حوالے سے ان کو گارنٹی مل چکی ہے، اور گارنٹی آبویسلی یہی ہوگی کہ ان کے مقدمات جو ہیں وہ ختم ہوں گے، ان کی اہلیت میں بدلے گی، اور نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے، الیکشن کمپین میں بھرپور حصہ لیں گے، اور جب میدان خالی ہوگا نواز شریف صاحب اکیلے ہوں گے۔ اگر پنجاب کی حد تک بات کریں تو آبویسلی ایفیکٹ تو ہوگا جب عمران خان صاحب میدان میں ہوں گے ہی نہیں۔ ابھی تو بہت سی یہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی پارٹی بھی میدان میں نہ اترے، اور اس کے لیے بھی کچھ رکاوٹیں شاید کھڑی کی جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو آبویسلی ایک بحران تو ہوگا، اور نتائج کسی نے ماننے نہیں ہیں، قبول نہیں کرنے، مگر قبول کروانے والے شاید کروا بھی لیں۔ مگر یہ صورتحال ہے، اور جو ہمارے ملک کو چلانے والے لوگ ہیں ان کی کوئی وزڈم ہوگی اس تمام تر صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لیے جو وہ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہم تو اچھے کی توقع ہی کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں، جن کا نام بھی آج کل لینا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے، اور چیف جسٹس کے سامنے انہوں نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا ہے، اپنا حال دل بیان کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ بنیادی حقوق کی فراہمی کی ضامن ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے جو حقوق ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور جو ان کی درخواستیں ہیں ضمانت کی، ان کی عدم پیشی کے باعث ان کو خارج کیا جا رہا ہے، جبکہ معلوم ہے عدالتوں کو کہ عمران خان صاحب اس وقت توشہ خانہ کیس کے اندر مقید ہیں یا جیل میں ہیں۔ جو درخواست ہے ان کی جانب سے وکلاء نے آج عدالت میں جمع کروائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے بنیادی طور پر جو مختلف مقدمات ہیں ان میں ضمانت کی درخواستیں مسترد ہونے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے اب جو درخواست دائر کی ہے اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کرنے کا جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں مسترد ہونے پر چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار نہ کیا جائے۔ پھر یہاں پر موقف ہی اپنایا گیا ہے۔ یہ تو دو استدعائیں تھیں، جو موقف ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنایا ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے وکلاء نے دراصل سابق وزیر اعظم اور ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، نو ڈاؤٹ ان دیٹ، اور تحریک انصاف کی حکومت ختم کرتے ہی سیاسی انتقامی کاروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اب یہاں پر جو لائن ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، تحریک انصاف کی حکومت ختم کرتے ہی ان کے خلاف سیاسی انتقامی کاروائیاں شروع ہو گئیں، اور عمران خان کو مختلف جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا، تقریباً 150 سے زائد مقدمات جن کا ذکر تو عمران خان صاحب خود کرتے ہیں، اور عمران خان توشہ خانہ کیس کی وجہ سے آلریڈی جیل میں ہیں، اور جیل میں ہونے کے باعث تمام مقدمات میں پیش نہیں ہو سکتے۔ ایک آبویس سی بات ہے، فیکٹ ہے یہ۔ اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سمیت دیگر ٹرائل کورٹس ضمانت کی درخواستیں مسترد کر رہے ہیں، اور چیئرمین پی ٹی آئی کی عدم پیشی پر ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں خارج کی جا رہی ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہاں پر کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بنیادی حقوق کی فراہمی کی ضامن ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے اس وقت جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب نے اس درخواست کے اندر وفاق کو اور ایف آئی اے کو، نیب کو، پنجاب حکومت کو اور آئی جی اسلام آباد سمیت کئی جو آپ کہہ سکتے ہیں اداروں کو، کئی افسران کو فریق بنایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے۔
جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ چیف جسٹس اس وقت ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہیں یا ان کا کوئی اس طرح کا ارادہ ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں حال ہی میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس طرح کہ آج انتخابات کا معاملہ ایک مرتبہ پھر ڈیلے کی طرف جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے آج باضابطہ طور پر اس بات کا اعتراف کر لیا گیا ہے، اعلان کر لیا گیا ہے۔ اس سے قبل ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی گزشتہ رات، گزشتہ شب ایک اہم ملاقات ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے ملاقات کی ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے۔ تقریباً 7:30 سے 9 بجے تک یہ ملاقات جاری رہی، اور اس ملاقات کے اندر ہماری جو اطلاعات ہیں، جو میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے، وہ بتایا گیا ہے کہ جو میجر اس کے اندر پوائنٹ تھا، مین پوائنٹ تھا، وہ تھا حلقہ بندیاں۔ عام انتخابات سے قبل جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے، کیونکہ 90 روز سے بات ایکسیڈ کر رہی ہے، اور آبویسلی ان کو اس پر کونسل چاہیے، نہ صرف چیف جسٹس بلکہ ہماری اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن نے کچھ سینئر جو وکلاء ہیں، جو لیگل فٹرنیٹی ہے، ان سے بھی رابطے کی ہیں، ان سے بھی اس معاملے میں رائے لی ہے، اور گزشتہ روز اسی سلسلے میں انہوں نے عمر عطا بندیال صاحب سے بھی ایک ملاقات کی ہے جو کافی طویل نشست تھی۔ اب اس ملاقات کے بعد آج یہ اعلان کرنا، ایک اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ شاید چیف جسٹس از آلسو آن بورڈ ود دس، جو بھی انتخابات میں تاخیر کا ایک پروسیس شروع کیا گیا ہے، یا پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کی بات کو سنا اور ان کا موقف سننے کے بعد ان کو چلتا کیا، اور اس کے بعد اب آج کیونکہ الیکشن کمیشن نے اپنا اعلان کر دیا ہے، تو ہو سکتا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اس آئینی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں، جس میں انہوں نے جو اقتصادی کونسل کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں سی سی آئی جو ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ کا وہ فیصلہ جس میں نئی مردم شماری کا کہا گیا، اس فیصلے کو انہوں نے چیلنج کیا۔ ہو سکتا ہے چیف جسٹس اس درخواست کو ٹیک اپ کریں اور اس کے بعد پھر اس میں ایک فیصلہ سنائیں، اور ابھی بھی چیف جسٹس کے پاس 1 ماہ کا وقت ہے، اور اس 1 ماہ کے اندر چیف جسٹس کافی کچھ کر سکتے ہیں اگرچہ وہ کچھ کرنا چاہیں تو۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جا رہے ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں رہا، تو میں اس بات سے اگری نہیں کرتا۔ چیف جسٹس آخری روز تک چیف جسٹس ہوتا ہے، اور ان کے پاس ہی اختیار موجود ہے۔ وہ آج بھی بینچز کی تشکیل کا مکمل اختیار رکھتے ہیں، کون سا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے اس کا بھی مکمل اختیار چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس ہے۔ یہ کہنا کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے یا اب وہ جا رہے ہیں تو اتنے با اختیار نہیں رہے، میں اس کو بائے نہیں کرتا۔ اگر وہ ایسا کچھ نہیں کرتے تو اس کے لیے کچھ اور ریزن ضرور ہو سکتی ہیں، مگر یہ ریزن ہرگز نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس ایسا کچھ کر نہیں سکتے یا ان کو اپنے ساتھی ججز کی اس معاملے میں سپورٹ نہیں ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اور اب دیکھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے کورٹ میں ایک مرتبہ پھر بال آئی ہے، وہ کس طرح اس معاملے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج کل ایک اہم مقدمے کی سماعت بھی ہے، نیب ترامیم، وہ بھی عمران خان صاحب کا ہی مقدمہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کیس میں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔